वेलकम बैक अज़ीज़ान गिरामी। हम आयत 59 का तर्जुमा कर चुके हैं और आयत 59 ही की तफसीर करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि हमें किस चीज़ ने रोक रखा है कि हम अपनी निशानियाँ ना भेजें। यहाँ बात ये हो रही थी कि कुफ़ार ने आपको परेशान कर रखा था, बार बार मोजज़ात तलब करते थे। अल्लाह ताला का ये फ़रमान है कि मोजज़ात की कसरत से भी कुफ़ार को फ़ायदा नहीं होता। ये तलब करते हैं, अल्लाह ताला निशानियाँ भेजते हैं और उसके बाद फिर भी ये जिन्होंने इनकार करना होता है, कुफ्र करना होता है, वो करके रहते हैं। और इसकी मिसाल ये दी, अहले मक्का कभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते थे कि साबका अंबिया को तो हवाएं मुसख्खर थीं, हज़रत सुलेमान का ज़िक्र करते थे, वो तो उड़ते भी थे, वो तो जानवरों से भी, चिड़ियों से भी और हर एक से बात भी कर लेते थे, चूंटियों से भी बात कर लेते थे। कभी कहते कि कोई तो सुना है अल्लाह से बातें करता था और किसी के पास तो फरिश्ते आते थे। आप हमें कोई मोजज़ा अलल ऐलान दिखाएं। कई मोजज़ात देख लिए, उसके बाद कहने लगे हाँ एक अगर आप हमें हमारे कहने पे जैसा कि हम चाह रहे हैं वैसे करके दिखा दें, और वो ये है कि सफ़ा का ये जो पहाड़ है ये पूरे का पूरा सोने का बना दें। अगर ये सोने का बन जाता है तो हम मान जाएंगे कि आप नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से इस मोजज़े के बारे में दुआ फरमाई तो आपको अल्लाह ताला ने जवाब फरमाया कि मेरे लिए निशानियाँ भेजना, मोजज़ात भेजना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं इस बात के लिए मना कर रहा हूँ कि आप दुआ मत कीजिए कि मैं सफ़ा पहाड़ को अगर सोने का बना देता हूँ और फिर ये इनकार करते हैं तो फिर इनके पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि मैं इन्हें अज़ाब ले आऊँ और तबाह कर दूँ। इसलिए कि इनकी पहली कौमों ने भी ये किया था। ये आपको मिसाल देते हैं पहली कौमों का कि इनके बीच ऐसे अंबिया आए जो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, ऐसे भी आए जिनके हाथों में असा था, ऐसे भी आए जो अल्लाह से गुफ्तगू करते थे। और आप हमारी फरमाइश है कि हमारी फरमाइश पर आप कोई सफ़ा को सोने का बना दीजिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कौम समूद ने कहा कि इस चट्टान में से ऊँटनी निकाल के दिखा दीजिए जो फुल टर्म प्रेग्नेंट भी हो। अब अगर ऐसी बात है तो सफ़ा का पहाड़ हम खड़े खड़े सोने का बना कर दे सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ था कौम समूद के साथ? जब उन्होंने निशानी मांग के, मोजज़ा देख के फिर नाफरमानी की तो वो कौम बर्बाद हो गई और उसका कोई बंदा बाकी नहीं बचा जो उन नाफरमानों में शामिल था। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने इनके कहने पे मोजज़ा तलब फरमाया और अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया और फिर अगर इनमें से किसी ने नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ऐसा अज़ाब देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इन्हें फिर ऐसा अज़ाब दूंगा कि पूरी कायनात में किसी को इस तरह का अज़ाब नहीं दिया गया होगा। और अगर आप चाहें कि मैं इनके लिए तौबा और रहमत के दरवाज़े को खुला रखूं तो फिर मैं मोजज़ा नहीं दूंगा और तौबा और रहमत का दरवाज़ा आपकी उम्मत के लिए खुला रखूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फ़रमाया बल बाबु तौबत व रहमा, हाँ हमें तौबा और रहमत के दरवाज़े खुले चाहिए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस बात पे डिस्करेज फरमाया कि आप इनके कहने पे मोजज़ात तलब ना करें। इनको फिर मिसाल दी कौम समूद की कि ये वैसे ही लोग हैं, इनके बड़ों ने भी ये किया था। वइज़ कुल्ना लका इन्ना रब्बका अहाता बिन्नास, वइज़ कुल्ना, और जब हमने कहा लका आपसे, इन्ना रब्बका अहाता बिन्नास, कि बेशक आपके रब ने लोगों का अहाता कर रखा है। वमा जालना रुया, और हमने आपको जो मुशाहिदा कराया है, अल्लती अरैना का, जो हमने आपको मेराज में दिखाया है, इल्ला फितनतन लिन्नास, ये कुछ लोगों के लिए फितना बना, आजमाइश बनी। वश्शजरतल मलऊनत फिल कुरान, और एक आजमाइश दरख्त भी बनी जिसे ज़क्कुम भी कहते हैं और मलऊन दरख्त भी कहते हैं। वनुखव्विफुहुम, और हम इन्हें डराते हैं, फमा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा, और इन्हें ये डराना भी इनकी सरकशी में और ज़्यादा बढ़ा देता है।
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج شریف عطا فرمائی اور جو مشاہدات کرائے، آپ نے اس کے ذریعے بھی لوگوں کو آزما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تو مسلمان جو اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی دائرہ ایمان سے نکل گئے، وہ بھی مرتد ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو کفار تھے ان کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پہ جانا۔ اور اسی طرح سے ایک درخت جس کا ذکر کیا کہ یہ جہنم میں ہے اور وہ زقوم کا درخت ہے اور وہ ملعون درخت ہے اور وہ جہنمی اس سے کھائیں گے، وہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش بن گیا۔ ابو جہل نے بلا کے چیزیں منگا کے کہا یہ ہے کیا، وہ ہے کیا، یہ تو میں کھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے پھر میں وہاں جا کر وہ کھا لیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ڈراتے ہیں اور یہ جو ہم انہیں دکھاتے ہیں اور یہ جو مشاہدوں میں آپ نے دیکھا اور انہیں بتایا، یہ اس کی وجہ سے ان کو ڈرنا چاہیے، خوف رکھنا چاہیے، توبہ کی طرف آنا چاہیے، لیکن ہمارا یہ ڈرانا بھی انہیں اور زیادہ سرکشی میں، یہ ضد میں آ کر اور سرکش ہو جاتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا، سجدہ کرو آدم کو، لِآدم، آدم کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، قال، ابلیس کہنے لگا اسجد، میں سجدہ کروں، لمن خلقت طینا، اس کو جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، قال ارأیتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، آپ دیکھیں تو صحیح کس کو آپ نے مجھ پر عزت دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ، اور اگر آپ نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی، ڈھیل دے دی، تو لأحتنکن ذریتہ، میں اس کی آل کو، اس کی اولاد کو، ان کی جڑیں کاٹ دوں گا، الا قلیلا، سوائے چند ایک کے۔ قال اذهب فمن تبعک منہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، جو بھی تمہاری پیروی کرے گا ان میں سے، یعنی آدم کی اولاد میں سے، فإن جہنم، تو یقیناً جہنم، جزاؤکم، تمہاری بھی اور ان کی بھی جزا ہوگی، سزا ہوگی، جزاء موفورا، پورا بدلہ یہی ہے ان کے لیے۔ واستفزز من استطاعت منہم، تو ایسا کرو بہکا لو، جتنوں پر بھی تمہارا بس چلے انہیں بہکا لو، بصوتک، اپنی آواز سے، واجلب علیہم، اور اپنے چڑھا لاؤ ان کے اوپر، بخیلک ورجلک، اپنے پیادے بھی اور اپنے سوار بھی، وشارکہم، اور شریک ہو جاؤ ان کے ساتھ، فی الاموال والاولاد، ان کے مال میں بھی ان کی اولاد میں بھی، وعدہم، اور انہیں وعدے بھی دلاؤ، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان تو بس انہیں فریب ہی کا وعدہ دیتا ہے۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، وکفیٰ بربک وکیلا، اور آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کیوں نہ کیا، تو کہنے لگا کہ مجھے مٹی سے پیدا کیے ہوئے کے سامنے جھکنے کو کہا ہے، بھلا دیکھ تو اسے جسے تو نے عزت دی ہے مجھ سے، مجھ پر فوقیت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت تک ڈھیل دے دے تو پھر میں تھوڑے لوگوں کے سوا، کچھ لوگوں کا اس کو یقین تھا کہ اس پر ان کا بس اس کا نہیں چلے گا، ان پر، ان تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی ان کی میں نسل کی جڑ کاٹ دوں گا۔ اب یہ نسل کی جڑ کاٹنا، یہ جو الفاظ ہیں اس شیطان کے، اور یہ جو اس نے تھریٹ دی ہے، یہ جو چیلنج کیا ہے، یہ اس نے یوں ہی نہیں کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ بہکا سکتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ انسان بہکتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو، تمہیں مہلت دی جاتی ہے، لیکن تمہاری اتباع وہی کرے گا، تمہارے پیچھے وہی چلے گا، تمہاری بات وہی مانے گا جو جہنم کے لیے خود کو تیار کر رہا ہوگا، تمہارے ساتھ وہ جہنم میں رہنے والا ہوگا، اور تم ایسا کرو، اور ان میں سے جن پر بھی تیرا بس چل سکے
انہیں اپنی آواز سے بہکاؤ، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لو، مال اور اولاد میں بھی ان کے شریک بن جاؤ، اور انہیں جھوٹے وعدے دے دے کے بھی بہکا لو، اور شیطان تو بس فریب ہی کے وعدے کیا کرتا ہے۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو یہ جواب میں فرما رہے ہیں کہ میرے جو بندے ہیں، جو میرے مخلص ہیں، خالص ہیں، ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، اور آپ کا رب بہت کافی ہے۔ ربکم، آپ کا رب، الذی، وہ ہے، یسجی لکم، جو چلاتا ہے آپ کے لیے، الفلک، کشتی کو، فی البحری، سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ آپ تلاش کریں اس کے فضل میں سے، انہ، بے شک وہ، کان بکم رحیما، بندوں پر، آپ سب پر رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّکُم، اور جب پہنچتی ہے آپ کو، الضر، کوئی تکلیف، فی البحری، سمندر میں، ضل، تو گم ہو جاتے ہیں، من تدعون، جن کو کہ تم پکارا کرتے ہو، الا ایاہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اس کو چھوڑ کر پھر جس کو پکارتے تھے وہ سارے کہاں کھو جاتے ہیں؟ جب کشتی سمندر میں ہو اور ڈوبنے لگے، بھنور میں پھنسے، اور یا آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو، فلما نجاکم، اور پھر جب وہ نجات دے دیتا ہے تمہیں، الی البر، اور خشکی پر لے آتا ہے، اعرضتم، اسی سے روح گردانی کرتے ہو، اسی سے منہ پھیر لیتے ہو، وکان الانسان، اور انسان ہے، کفورا، ناشکرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کے وعدے سراسر دھوکہ ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف آؤ۔ یہ جو کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں نا، یہ بھی اللہ کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پانی پر، آپ پانی میں کوئی بھی بوجھ ڈالیں وہ نیچے اتر جاتا ہے، لیکن یہ کشتیاں اللہ کے حکم سے پانی کے پیٹ پر چل پڑتی ہیں، اور وزن بھی ان کے اوپر ہوتا ہے، انسانوں کا بھی، سامانوں کا بھی، اور وہ چلتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہوا کے رخ سے ان کو چلاتا ہے، اللہ کی مرضی سے وہ چلتی ہیں، اور اگر کبھی اللہ تعالیٰ انہیں مصیبت یا تکلیف دینا چاہے یا آزمانا چاہے اور بھنور آ جائے اور وہ پھنسنے لگے، وہ کشتی ڈوبنے لگے، تو اس وقت وہ اپنے سارے شریکوں کو، وہ سارے بتوں کو، اور وہ جس کے ذریعے بھی وہ شریک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا، وہ سب کو بھول کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس وقت وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جب نجات عطا فرما دیتا ہے، بچا لیتا ہے، اور خشکی پر انہیں اطمینان بخش دیتا ہے، لے آتا ہے خیریت اور عافیت کے ساتھ، تو پھر اللہ ہی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ انسان تو ہے ہی ناشکرا۔ افامنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے، کیا تمہیں امن حاصل ہو گیا، ان یخسف بکم جانب البر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی میں نہیں دھنسا سکتا، اور یرسل علیکم، یا وہ بھیج دے تمہارے اوپر، حاسباً، سخت آندھی، ثم لا تجدوا، اور پھر تمہیں نہ ملے، لکم وکیلا، بچانے والا کوئی کارساز۔ عزیزان گرامی، یہ تو بات ہوئی ان کی، سمندر میں ڈوبنے لگے تو اللہ کو پکار لیا، اور اللہ نے جب خشکی پر اتار دیا تو پھر بھول گئے، پھر کفر کی طرف، اور پھر اللہ ہی سے منہ موڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اس بات سے امن میں آ گئے کہ خشکی پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا، وہاں کوئی تکلیف، کوئی مشکل میں تم مبتلا نہیں ہو سکتے؟ کیا بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا نہیں سکتا، زمین پہ زلزلہ نہیں آ سکتا، یا تم ایسی آندھی میں، سخت آندھی جو آسمان سے پتھر برسا دے، اس میں مبتلا نہیں ہو سکتے؟ پھر تم اپنے رب کے خلاف کس کو وکیل بناؤ گے؟ کون تمہاری نگرانی کرے گا؟ کون تمہیں بچائے گا؟ امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے، ان یعیدکم، کہ وہ تمہیں لوٹا دے، فیہ تارۃ اخری، دوسری مرتبہ اسی سمندر میں، فیرسل علیکم قاصفا، اور پھر وہ تمہیں بھیج دے سمندر کے اندر طوفانی ہوا، من الریح، ایسی طوفانی ہوا، فیغرقکم، جو تم کو ڈبو دے، غرق کر دے، بما کفرتم، تمہارے کفر کی وجہ سے، ثم لا تجدوا، اور پھر تمہیں نہ ملے، لکم علینا، ہمارے خلاف، بہ تبیعا، کوئی بھی پیچھا کرنے والا۔
کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوسری مرتبہ اسی سمندر میں لوٹا نہیں سکتا؟ پھر تم پر توڑ دینے والی طوفانی ہوا نہیں بھیج سکتا؟ تو وہ تمہارے کفر کے سبب تمہیں اسی ہوا کے ذریعے سمندر میں غرق کر دے، تو پھر تم ہمارے لیے ہمارے خلاف اس پر ہمارا پیچھا کرنے والا بھی کوئی نہیں پاؤ گے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یقیناً ہم نے آدم کو عزت عطا کی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ، اور اسے سوار کیا ہے خشکی میں بھی، والبحر، سمندر میں بھی، ورزقناہم، اور ہم نے انہیں رزق دیا ہے، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وفضلناہم، اور ہم نے انہیں فضیلت بخشی ہے، علی کثیر، بہت ساری مخلوقوں پر، ممن خلقنا تفضیلا، ایسی مخلوقات کو جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے۔ بلا شبہ ہم نے آدم کو عزت دی ہے، اور انہیں آدم کو اور آدم کی اولاد کو بحر و بر میں سواریاں دی ہیں، سوار کیا ہے، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے، اور انہیں اپنی کثیر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت پیاری آیت ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو شرف اور فضل عطا کیا ہے انسان کو، جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، بنی آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی یہ بات چلی آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی تکریم۔ انسان سے پہلے سمندر میں کشتی نہیں ڈالی گئی تھی، جبکہ جنات کئی ہزار سال پہلے زمین پر آباد تھے۔ انسان سے پہلے انسان کو ضرورت ہوگی جانوروں کی، جانوروں کو پیدا کیا گیا۔ انسان کو ضرورت ہوگی پودوں کی، پودوں کو پیدا کیا گیا۔ انسان کو ضرورت ہوگی پانی کی، پانی پیدا کیا گیا۔ انسان کو ضرورت ہوگی لوہے کی، آسمان سے لوہا اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خشکی ہو یا تری، بحر و بر کو مسخر کر دیا۔ انسان کو سواری کا اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا۔ انسان سوار ہے اور چیزیں سواریاں ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس کے لیے تسخیر فرما دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام رزق پاک اور حلال اس کو دیے ہیں، اور تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت بخشی ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ اسے اشرف المخلوقات کہا، اسے مسجود الملائک بنایا، اور ہر چیز اس کی خدمت کے لیے ہے۔ سورج ہے، انسان کی خدمت کر رہا ہے، چاند ہے، انسان کی خدمت کر رہا ہے، ستارے ہیں، انسان کی خدمت کر رہے ہیں، ہوا ہے، انسان کی خدمت کر رہی ہے، بادل ہے، انسان کی خدمت کر رہے ہیں، پانی ہے، انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ انسان ختم ہو جائے، ان میں سے کسی چیز کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان میں سے کوئی ایک چیز ختم ہو جائے، انسان کی زندگی اسی وقت ڈاواں ڈول ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی جو مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں، جنات بھی اللہ نے بنائے ہیں، جانور بھی اللہ نے بنائے ہیں، وہ تو چلیے کمتر ہو گئے، فرشتے بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے، نافرمانی بھی نہیں کرتے، نور سے بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے بھی بلند رتبہ عطا کیا ہے۔ بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پہ انہیں فضیلت بخشی ہے۔ یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے، کل اناس، ہر انسان کو، انسانوں کے تمام گروپس کو، بی امامہم، ان کے امام کے ساتھ، فمن اوتی کتابہ، اور پھر جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو پڑھیں گے کتابہم، اپنے نامہ اعمال کو، ولا یظلمون فتیلا، اور انہیں ان پر کوئی ظلم، دھاگے برابر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ جس دن ہم انسانوں کو بلائیں گے، ہم ہر گروپ کو، انسانوں کے ہر گروہ کو ان کے لیڈر کے ساتھ، ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ پھر جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اپنا اعمال نامہ پڑھنا شروع کر دے گا، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جو ومن کان فی ہذہ، اور جو انسان اس دنیا میں اعمیٰ، اندھا رہا، فہو فی الآخرۃ، تو وہ آخرت میں بھی اعمیٰ، اندھا ہی رہے گا،
وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور راستے سے بھٹکا ہوا رہے گا۔ جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ راست سے بہت دور اور بھٹکا ہوا رہے گا۔ جو اس دنیا میں اندھا رہا یعنی جس نے حق سے آنکھیں بند رکھیں، جس نے ہدایت سے آنکھیں پھیرے رکھیں اور نتیجتاً ہدایت اس پر بند ہو گئی، اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، وہ پھر وہاں پر بھی ویسے ہی بھٹکا رہے گا، اندھا رہے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ اور قریب تھا کہ یہ آپ کو پھسلا دیتے، آپ کو فتنے میں ڈال دیتے، عن الذی اس چیز سے اوحینا الیک جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، لتفتری علینا غیرہ تاکہ یہ آپ کے کو بتائے گئے الفاظ یا وحی کے علاوہ کچھ اور گھڑ لیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ اور جب وہ آپ کو بنا لیتے خلیلا اپنا دوست تو وہ یہ کر گزرتے، وَلَوْلَا أَن ثَبَتْنَاكَ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدْتَ تو قریب تھا، تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ کہ آپ کا جھکاؤ ان کی طرف ہو جاتا، شَيْئًا قَلِيلًا تھوڑا سا۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ اگر ایسا ہوتا، ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ تو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا تو ایسا ہوتا کہ ہم آپ کو اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب چکھاتے اور پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا اور قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ وہ آپ کو اکھاڑ دیں، من الارض اس زمین سے، مکہ مکرمہ سے، لِيُخْرِجُوكَ تاکہ وہ آپ کو یہاں سے نکالیں، منہا اس شہر سے، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ اور تب آپ کے پیچھے وہ تھوڑا ہی ٹھہر پاتے، إِلَّا قَلِيلًا بہت تھوڑا سا۔ بلا شبہ قریب تھا کہ وہ آپ کو اس زمین مکہ سے اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے اور تب آپ کے پیچھے وہ تھوڑا ہی ٹھہر پاتے۔ سنت من قد ارسلنا رسولوں کے طریقے کی مانند، قبلک من رسلنا جو آپ سے پہلے ہم نے رسولوں میں بھیجا ہے، آپ ہمارے طریقے پر ہیں، ولا تجد لسنتنا تحویلا اور آپ ہمارے طریقوں میں کوئی قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ رسولوں کے طریقے کے مانند جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں بھیجا ہے، رسولوں میں سے بھیجا ہے، اور آپ ہمارے طریقے یا قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں اگر ان کے بس میں چلے، نعوذ باللہ ان کے بس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ سے روانگی کا حکم دیا تو اپنی مرضی سے دیا اور اس سے بہتر جگہ عطا فرمائی۔ اگر ان کا بس چلے تو جڑیں کاٹ دیں، جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیں، مکہ سے نکال کے باہر بھیج دیں، اور آپ کے پیچھے وہ خود بھی بہت تھوڑا ہی ٹھہر پاتے۔ آپ کا پیچھا کرتے کرتے تو وہ وہاں تک چلے آئے۔ اقیم الصلاۃ نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس سورج غروب ہونے تک، الی غسق اللیل رات ڈھلنے تک، وقرآن الفجر اور فجر میں قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، ان قرآن الفجر بے شک فجر کی نماز میں صبح میں قرآن کی تلاوت کانا مشہودہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے جب فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اسی آیت سے پھر شروع کریں گے۔